अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब तेरे फन का तस्करा किया तो आपने इरशाद फरमाया अज़्ज़ुनूब ज़ुल्मतुन, इंसान जिसे सुबह शाम बड़े शौक़ व मोहब्बत के साथ अंजाम देता, आपने इरशाद फरमाया तुम्हारे गुनाह जुल्मत है, तुम्हारे गुनाह तारीकी है, तुम्हारे गुनाह भूख अंधेरा है, जहां तुम्हें कुछ पता न चले। आपने भूख अंधेरे का जिक्र कर दिया और साथ ही उसके उजाले का इज़हार फरमा दिया। इरशाद फरमाते हैं वसिराजुहा तौबा, और इसके नूर, इसके उजाले, उसकी रोशनी तौबा है। जब इंसान गुनाह कर ले अपने गुनाहों से तौबा करे, उस जुल्मत में तारीकी में उसे नूर अला नूर नसीब हो जाए। आपने क्या जबरदस्त बयान किया कि इंसान के गुनाह अंधेरे पर है। अब जो इंसान गुनाहों के गुनाह करता, अब भला उसके सामने न बाप की अजमत बाकी, न दादा की अजमत बाकी, न चचा की अजमत बाकी, न बड़े भाई रिश्तेदार कुर्बो जवार की अजमत बाकी। उसके नजर निगाह से पर्दे हट गए। अब वो खुल्लम खुल्ला गुनाह करने के लिए मुस्तैद तो तैयार है। खूब अंधेरे में कुछ उसे पता ही नहीं चलता। आपने इरशाद फरमाया अगर उसने तौबा कर लिया तो उन्हें एक नूर मिल गया, एक रोशनी मिल गई, एक उजाला मिल गया, एक प्रकाश मिल गया। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, जो आपने कहा कि इसके नूर, इसके उजाले, इसके तौबा है। गुनाह करने वाले अनगिनत हैं, पूरी उम्र और पूरी हयात गुनाह करने वालों की कसरत व तादाद ज्यादा है, तौबा करने वाले की तादाद शुमार गिनती बड़े कम है। जिन्होंने गुनाह किया और गुनाह करने के बाद तौबा कर लिया हो, बहुत सारे उमूर ऐसे हैं जिसे आपने किया है, उसके माफी तलाफी अल्लाह के ज़िम्मे करम में है। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जो आपने बंदे के हवाले से कर लिया है, अल्लाह से पूरी उम्र माफी मांगोगे, वो गुनाह आपका माफ होने का नहीं है जब तक आप बंदे से माफी न मांगोगे। आपने किसी बंदे का शिकवा गिला कर लिया, आपने किसी बंदे का चुगली कर लिया, आपने किसी बंदे के तरफ इल्जाम और बोहतान लगा लिया। अगर आप ये चाहोगे कि मैं सुबह शाम नमाज पढ़ता रहूं और अल्लाह से माफी मांगता रहूं, तो आप पूरी उम्र मांगते रहोगे, एक भी गुनाह आपका माफ नहीं होगा। इसलिए कि आपने जहां से किया है वहां चल के आपको माफी मांगनी होगी। आज हमारे यहाँ ये रिवाज, ये दस्तूर, ये तरीका नहीं है। आदमी गुनाह करता है, गुनाह अंधेरे हैं, इस वजह से गुनाह पे फिर वो गुनाह कर लेता है, गुनाह पे और फिर गुनाह कर लेता है, गुनाहों पे गुनाह होता चला जाता है, उसे तौबा की तौफीक नहीं मिलती। अब दूसरा बयान सुनिए, वार्निंग आपके सामने। दूसरा गुनाह, दूसरा जो आप कहा कि जुल्मात व खमसुन, एक गुनाह जो सख्त अंधेरा है, आपने उसे मालूम कर लिया, गुनाह सख्त अंधेरा है। अब इसके लिए नूर तौबा करना है। अगर तौबा कर लिया तो उससे रोशनी मिल जाएगी। यानी गुनाह करने वाला तबाह हो बर्बाद रहता है, लाइट गुम हो जाए, इधर जाए, आपके घर में अगर दिया बुझ जाए, लाइट का साधन न हो, बिजली बल्ब न जल रहा हो, कितना मुश्किल आप अपने आप में समझते हैं। इससे बढ़कर नहीं मुश्किल इंसान जब गुनाह कर लेता है तो उसे समझे, उसे तसव्वुर करे, उसे अपने दिल दिमाग में रखे। दूसरा इरशाद फरमाते हैं अल क़ब्र ज़ुल्मतुन, कब्र सख्त अंधेरेपन है। इरशाद फरमाते हैं वसिराजुहा सलात, अब उसके नूर, आपने इरशाद फरमाया उसके लिए उजाला नूर, उनकी नमाज है, उनकी जिंदगी के रुकू सुजूद है, उनकी जिंदगी के इबादत व रियाज़ात है। आपने इरशाद फरमाया कब्र भूख अंधेरा, उसके लिए तो रोशनी तुम्हारे लिए नमाज। अगर नमाज का एहतमाम हो गया तो कब्र के लिए रोशनी का इंतजाम हो गया। तीसरे को इरशाद फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमाया मीज़ान अमल सख्त अंधेरा है, आपने इरशाद फरमाया उसका नूर तौहीद है, अल्लाह की वहदानियत है, अल्लाह को एक मानना है। अगर अल्लाह को एक मान के दुनिया से गुजर गया, उनके लिए मीज़ान के लिए नूर और रोशनी का इंतजाम हो गया। चौथे इरशाद फरमाते हैं अल क़यामतु ज़ुल्मतुन व सिराजुहल अमलु सालिह,
قیامت سخت اندھیرا ہے، سخت ظلمت اور دھوپ اندھیرا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے نور تمہاری زندگی کے نیک اعمال ہیں جسے تو نے انجام دے لیا. تمہارے قیامت کے دین کے لیے روشنی اور نور اور اجالا تمہیں اللہ نے اپنے کرم سے عنایت فرما دیا. پانچویں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پل صراط دھوپ اندھیرا ہے، اس کے حوالے سے نور کا اظہار فرمایا. وہ نور تمہارے لیے تمہاری یقین ہے، اللہ کی ذات پر یقین، رسول اللہ کی ذات پر یقین، قیامت پر، مرنے کے بعد پر، حساب و کتاب پر، فرشتوں پر، ان ساری آخرت کی چیزوں پر یقین رکھنا، یہ تمہارے لیے پل صراط کے لیے نور. اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں لحد میں اس کے رخ شاہ کی تاب لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے. یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بات سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جنا بنے کی محبہ نے چار یار کی قبر، اپنے سینے میں جو یہ چار باغ لے کے چلے. آپ نے سماعت کیا کہ گناہ سب سے بڑا سخت اندھیرا، سب سے بڑے سخت ظلم ہے. اگر ہم نے اس کے لیے نور کا ٹھکانہ انتظام کر لیا، نور کا کب ہوگا؟ یعنی گناہ کر لیے تو اس گناہ سے توبہ کرو، اللہ سے اس کا لگاؤ ہے یا بندے سے لگاؤ ہے تو اس کو توبہ کرو، اور پھر نہ کرنے کی عہد کرو، نہ کرنے کے لیے قسم کھاؤ. اگر تم نے نہ کرنے کے لیے قسم کھا لیا تو یقیناً تمہیں ایک ایسا نور نصیب ہو جائے جس کی وجہ سے تمہاری زندگی آخرت کی بھی اور یہاں کی بھی تمہارے لیے نور علی نور ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو اپنے آپ میں اسے تجسس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تجسس کے مطلب اس کے تلاش میں، جستجو میں، کھوج میں پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آج جستجو اور کھوج اور تجسس ہم دوسرے کے حوالے سے خوب رکھتے ہیں، اگر بغل والے کے حوالے سے خوب رکھتے ہیں. فلانا کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کیا جمع کر رہا ہے. بس بڑے لطف اور بڑے اس سے انٹریسٹ لیتے ہوئے ایک دوسرے سے تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اپنے کا تجسس کبھی نہیں کیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کرنا کیا چاہیے، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، گزارنا کیسے چاہیے. اس کے تجسس میں ہم نہیں پڑھتے. اگر اسی تجسس میں پڑ گئے تو انسان کامیاب و کامراب. اس لیے بزرگان دین بیان فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس کسی انسان نے اپنے کا ٹٹول کیا، اپنے کی جستجو اور تلاش کر لی تو سمجھو کہ اپنے آپ کو اس نے پہچان لیا. جب اس نے اپنے کو پہچان لیا تو اس نے اپنے رب کی پہچان حاصل کر لی. یہ تجسس ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے. اسی تناظر میں بزرگان دین نے ارشاد فرمایا 5 کے حوالے سے 5 تاریخی آپ نے سنا اور 5 نور کسی سے لگے بھی آپ نے سماعت. اسی طرح بیان فرماتے ہیں کہ جو منہ سے ہوا بہتے ہیں یہ 5 اور یہ عجوبہ ہے، انگیت ہے، جیسے بے مثل و بے مثال کہا جاتا ہے. جیسے نفخ سور کہتے ہیں، نفخ کہتے ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھونکا تو پھونکا پھونکنے کے مطلب ہمارے اور آپ کے جیسے نہیں. اللہ نے اپنے سایہ نشان کے اعتبار سے پھونکا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھونکنا حضرت آدم علیہ السلام کے نتھونے میں، یعنی جب ان کا مجسمہ تیار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دیا حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں. یہ پھونکنا یہ عجوبے کا حامل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھونکا. دوسرے پھونکنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا جو فرشتوں کا سردار ہے، انہوں نے پھونکا. حضرت مریم کے قریب آ کے پھونکا. جب وہ غسل خانے میں غسل کر کے باہر نکلی، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بڑے صاف ستھرے کپڑے میں آئے. حضرت مریم نے دیکھا بڑے پاک طاہر زندگی گزار رہی تھی.
ایک انسان آیا اور انسانی شکل میں قریب ہونے لگا. حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے دور رہو، میرے قریب نہ آؤ، دور رہو دور رہو. یہ دور دور بولتی رہی اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام قریب ہوتے گئے. انہوں نے کہہ دیا کہ اپنی نیت ٹھیک رکھ. حضرت جبرائیل امین نے جواب دیا میں اللہ کے جانب سے آیا اور میں تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا. اور یہ بولتے ہوئے قریب آئے اور انہوں نے ایک پھونک مار دیا. بس پھونک مارنا تھا، حضرت مریم کے حمل قرار ہو گئے. حضرت مریم کی زندگی عجوبہ، یہ پھونکنا بھی عجوبہ. ہماری زندگی کا دستور یہ ہے کہ حمل کے لیے رشتے جائز، حلال رشتے. تو اسلام کو بھاتا، اسلام پسند کرتا. اب اس کے قربت، اب پھر اس کے دن ایام متعین ہوتے ہیں، 9 مہینے اس کا وقت ہوتا ہے، تب بچے کی ولادت ہوتی ہے. حضرت مریم کے جسم میں پھونک دینا حضرت جبرائیل کا بڑا عجوبہ ہے. فوراً انہیں حمل قرار ہوتا ہے. دوسرے جھٹکے میں انہیں تکلیف ہوتی ہے اور تیسرے جھٹکے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنم لیتے ہیں. عجوبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا پھونک مارنا. یہ 3 جھٹکے میں، 3 لمحے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنم لیتے ہیں. ہمارے یہاں 9 مہینے کا ٹائم ہے، 7 مہینے کا بھی ہوتا ہے، لیکن بڑا مشکل، بڑا کٹھن ہوتا ہے. اور بچہ اگر بچ بھی گیا تو بڑا کمزور ہوا کرتا ہے. لیکن اکثر جو ہوتا ہے، جو شمار میں آتے ہیں، وہ 9 کا اعتبار ہے. باقی جو ہو جائے وہ اس کا ویلو نہیں. اکثر جو ہوتا ہے وہ 9 کا اعتبار ہے. یہ پھونکنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا حضرت مریم کے دامن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تولد کے حوالے سے. تیسرے حضرت ذوالقرنین کا پھونکنا. حضرت ذوالقرنین اتنے بڑے بادشاہ ہوئے کہ پوری دنیا میں انہوں نے حکومت کی، جسے اسکندر کے نام سے لوگ اسے جانتے ہیں. بادشاہ اسکندر. انہوں نے موقع سے انہوں نے دنیا کے سیر کرنا چاہا اور انہوں نے چاہا کہ میں چلوں سورج کے ڈوبنے کی جگہ دیکھوں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے. چلے چلتے 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 ایک ایسی منزل پر پہنچے، آبادی میں پہنچے، جہاں لوگوں نے شکایت کی آپ ہمارے یہاں آئے ہو، ہم لوگ یاجوج اور ماجوج سے ہم لوگ پریشان ہیں. یاجوج و ماجوج سے ہم لوگ پریشان ہیں، ہم لوگ کھیتی باڑی نہیں کر سکتے. دیکھیے کتنے دشواری سے زندگی گزرتی ہے. پیڑ پودے نہیں لگا سکتے. جب وہ پہاڑ سے اترتا ہے تو تمام ہریالیوں کو چاٹ جاتا ہے. آج ایک منٹ میں ختم کر دیتا ہے. پیڑ پودے سب کے سب ہوا ہو جاتے ہیں. ہم لوگ کا رہنا بڑا مشکل تکلیف ہو گیا ہے. آپ آئے ہیں تو کرم کر دیجیے کہ ان کا راستہ بند کر دیجیے. حضرت اسکندر، حضرت ذوالقرنین پوری دنیا کے بادشاہ بنا. ایک سیما کا ایک حلقہ نہیں، پوری دنیا. وہ اب کہے کہ لوگ میری مدد کرو، میں اس کا راستہ بند کر دیتا ہوں. انہوں نے پھونک مارنا چالو کیا اور پتھر پگھلنا چالو ہو گیا. اللہ اللہ. ابھی تو کیمیکل کا دور ہے، پتھر بھی پگھلایا جاتا ہے، لوہا بنایا جاتا ہے، اسٹیل بنائے جاتے ہیں، لیکن کیمیکل کے ذریعے سے پگھلایا جاتا ہے، پانی کی طرح، شیشے کی طرح بہا دیا جاتا ہے. حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میری مدد کرو. آپ نے پھونک مار دیا، فوراً پگھل گیا. بچھاتے گئے اور پھونک مارتے گئے، سب کی جوائنٹ اسی سے ہوتا چلا گیا. اتنی بڑی دیوار آپ نے بنا دیا ہے اور اتنی موٹی دیوار بنا دیا ہے کہ اس وقت سے یاجوج و ماجوج کا نکلنا بند ہو گیا. اور وہ اتنا زبردست قوت والا ہے کہ ہر روز آ کے چاٹ کے دیوار کو ختم کر دیا. ایک طرف بالکل ایسے ہاتھ کے کتنے برابر باقی رہ جاتا ہے اور اتنے میں تھک جاتا ہے اور تھک کے پلٹ جاتا ہے. اللہ کی قدرت سے پھر دیوار جتنی پہلے موٹی تھی پھر موٹی ہو جاتی ہے. پھر آتا ہے نکلنے کے لیے چاٹتا ہے، چاٹ کے پھر ایسے ہی اتنا باقی رکھ دیتا ہے اور پورا چاٹ کے بالکل پورا پورا. لیکن ایک دن ایسا ہوگا کہ وہ لوگ بولتے بولتے کہ اتنے دنوں سے ہم چاٹ رہے ہیں، انشاءاللہ کل ہم چاٹ کے اس کو پورا کر ہی دیں گے.
ارشاد فرماتے ہیں جب وہ بول دے گا انشاءاللہ ہم چاٹ کے اس کو ختم کر دیں گے تو اتنے ہی دیوار باقی رہ جائے. ہر روز ہوتا تھا کہ یہاں تک پہنچاتا تھا, چاٹ کے یہاں تک ختم کر دیتا, اتنی موٹی ہوتی لوٹ جاتا تھا. اب جب بول جائے گا انشاءاللہ کل آ کے ہم لوگ اس کو چاٹ کے مکمل کر دیں گے, پورا کر دیں گے, دیوار باقی نہیں رہ جائے. آئے گا پھر چاٹے گا, وہی قیامت کے قریب ہوگا. اور جس دن انشاءاللہ کا آ کے جائے گا دیوار باقی رہ جائے گی, آئے گا چاٹے گا. 3 کا آپ نے سماعت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے قدرت کمال سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں پھونکنا, حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا حضرت مریم کے جسم پر پھونکنا, حضرت ذوالقرنین کا اس دیوار پر پھونکنا جو یاجوج و ماجوج کو انہوں نے بند کر کے بنا دیا, پگھلا. شاہ سے بیان فرماتے ہیں یہ بھی عجوبے کا حامل ہے. جس پھونک کی وجہ سے معاملہ یہ درپیش آ گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ طاقت, یہ قدرت اور یہ کمال عطا فرما دیا ہے کہ بندے جب اس قسم کے کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اثر پیدا فرما دیتا ہے. یہ پھونکنے کا کمال ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام کا پھونکنا, حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پھونکیں گے, حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پھونک ماریں گے پوری کی پوری دنیا تباہ ہو برباد ختم. اور جب پھر دوسرے مرتبہ پھونکیں گے سب کے سب انسان اٹھ کھڑا ہو جائے گا تیار کر سکتے. حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھونکنا, حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا حضرت مریم کے جسم میں پھونک دینا, حضرت اسکندر حضرت ذوالقرنین کا پتھر پر پھونک دینا, حضرت اسرافیل علیہ السلام کا اس کے وجود پر پھونک دینا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کے زندہ کر دینے پر آپ کی اپنی جانب سے یہ عمل انجام دیا. بڑے عجوبے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 پر اس قسم کے کمال کا اظہار فرما دیا. اس صورت سے ہمیں اپنے اس نصیحت کی زندگی میں, عبرت کی زندگی میں یہ بات سامنے آئی جو محل استشہاد ہے, جو بتانا مقصود ہے وہ بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بھوک اندھیرا اس کے گناہ کو رکھا ہے. آپ کب تک بھوک اندھیرے میں رہو گے, گناہ کرتے ہوئے آپ اپنے آپ میں نور چاہو, سارا زمانہ نور چاہتا ہے, پوری دنیا اجالا کے متلاشی ہیں, طلبگار ہیں, امیدوار ہیں. آپ بھی چاہو کہ یہ دنیا بھی آپ کا نور والی بن جائے اور آخرت آپ کے نور علی نور بن جائے. اعلیٰ حضرت سرکار نے کہہ دیا یہ ہر زمین تمہارے لیے اپنے جرم کی وجہ سے, پاپ کی وجہ سے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. اجالے میں آ جا, نور میں آ جا, روشنی میں آ جا. یقین تمہیں ہر قسم کا خوف خطرہ تم سے ٹلتا نظر آئے گا, تم امن و امان پاتے نظر آؤ گے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو اپنے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آدمی اپنے اوپر, آپ نے سمجھا تھا جواب آپ کو کیا ملا, اگر کوئی پیسہ دے تو جو کہلوائی بس کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, آپ نے کہا نا. اور ہمارا معاشرہ ماحول قاری صاحب قبلہ نے یہی نہ کہا, پیسہ دے دے تو کورٹ پر لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں. ابھی یہ گاؤں میں دے دے گا, اگر پیسہ مل جائے تو بولے گا کہ ہاں, حالانکہ شریف آدمی کا ساتھ دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے. جو مکار تھا, عیار تھا, فریبی تھا, پیسہ دے دیا, اس کے بدلاؤ میں ہو گیا. یہ پیسہ تو آپ کا مل جائے گا, لیکن جو جھوٹ بولا یہ ملے گا. آپ نے گواہی دے دی اور آپ نے اس کا جو ثبوت پیش کر دیا, اللہ کے حضور آپ کیا اس کا جواب بنائیں. اس طرح کے سامان آپ بازار مارکیٹ میں خریدتے ہیں نا, سامان چاول ہے, آٹا ہے, دال ہے, تیل ہے, گیہوں ہے, جانور خریدتے ہیں, مال خریدتے ہیں, دوسرے کوئی جو بھی اشیاء ہوتی ہے آپ خریدتے ہیں, اس کا مالک ہو جاتے ہیں. آج اکثر لوگ زراعت کو خریدتے ہیں, اکثر لوگ شرابی کی جرم کو خریدتے ہیں, اکثر لوگ جواری کے پاپ کو خریدتے ہیں, اکثر لوگ قتل کرنے کے گناہ کو خریدتے ہیں.
آپ نے پیسہ دے دیا اور آپ نے کیا کیا؟ کسی نے زنا کیا تھا، پیسہ دے دیا، آپ نے اس کے فیور کر دیا، ہیلپ کر دیا، مدد کر دی۔ زنا اس نے کیا تھا، اس کو گناہ ملا، آپ نے ہاں میں ہاں بھر دیا، اس کی مدد کر دیا، وہ گناہ زنا کا آپ کو بھی مل گیا۔ وہ اسپاٹ پہ رہا، وہ محل میں رہا، قائم جگہ میں گیا اور اس نے زنا کیا۔ آپ گھر بیٹھے زنا کا گناہ آپ نے اپنے نامہ اعمال میں لیا۔ شراب پینے والے کی آپ نے مدد کر دی، شراب اس نے جا کے اڈے میں پیا تھا یا خرید کے لا کے گھر میں پیا تھا، آپ نے اس کی مدد کر دی، آپ نے نہیں پیا، بوتل چھوا بھی نہیں، دکان دیکھی بھی نہیں، لیکن آپ نے وہ شراب پینے کا گناہ جو حرام ہے، گناہ کبیرہ میں ہے، آپ نے گناہ کبیرہ بول دیا۔ کتنا لطف ملا آپ کو، تھوڑا سا پیسہ دیا، آپ نے اس کا ہیلپ اور مدد کر دیا، آپ اس کے سہیوگی بن گئے، آپ کو شراب پینے کا گناہ مل گیا۔ اسی طرح قتل کرنے کا، بہت سارے لوگ پیسے دے دیے تو اس کا گواہ بن جاتا، ہاں اس نے قتل نہیں کیا، کورٹ میں بول دیا، پنچایت میں بول دیا۔ طلاق کا مسئلہ عام طریقے سے جو آسانی سے ہو جاتے ہیں، لوگ آسانی سے بدل دیتے ہیں، قیدین کے طلاق نہ دے، یہ کہہ دیا ہاں طلاق نہیں دیا اور طلاق حقیقت میں اس نے طلاق دے دیا ہے۔ تو یہ طلاق جو لڑکا نے دے دیا اور پنچایت نے اور لوگوں نے مل کے اسے نہ دینے کا بنا دیا، تو اگر 10 لوگ کا تو 10 لوگوں کو عمر بھر زنا کا گناہ ملتے رہے گا، 10 لوگوں کو عمر بھر زنا کرنے کا گناہ۔ لڑکا کو تو ملا ہی ہے، لڑکی کو تو ملا ہی ہے، جو اس میں راضی ہوئے اس کو ملا ہی ہے، جو یہ لوگ 5-10 آدمی مل کے جو اس نے یہ بات طے کر دیا اور کہہ دیا طلاق نہ دو۔ اب مولانا مفتی اور مدرسہ کا کیا درکار، کتاب اور لکھت پڑھت کی کیا درکار؟ یہ گاؤں کے یہی چند لوگ ہیں نا جس کے نہ کتاب کی ضرورت ہے، نہ اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ اسے قاضی اور مفتی کی ضرورت ہے، نہ مولانا امام کی ضرورت ہے، اپنے سے بات بنا لیا، بول دی نا پیسہ لے لے، کہہ دیں طلاق نہ دو۔ میں پوچھتے ہیں، وہ نہیں پوچھے گا، تم کو بھی پوچھنا پڑے گا، عمر بھر تم کو پوچھنا پڑے گا۔ گھر میں بیٹھے ہو تم کو عمر بھر گناہ، وہ بھی زنا کا، اور ایک بار زنا کی سزا جانتے ہیں، اگر شادی شدہ ہے تو اس کی قتل ہے۔ قتل کیسے ہے؟ اتنے قد بھر گڈھا کھودو، اسلام شریعت میں گڈھا کھودو، سب سے کو باہر ڈالے، گاؤں گرام والا سب کا اعلان کر دو، سب جمع ہو اور سب پتھر مارے، پتھر مار کے اس کو وہیں تباہ ہو برباد کر دیں۔ یہ ہے شادی شدہ کا۔ اور غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑا مارنے کا، مشکل ہی سے 100 کوڑا مارنے کے بعد کوئی بچ سکتا ہے، کوئی مشکل سے، وہ بھی جینا اس کا جینا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے دونوں کا ایک ہی نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اور آپ نے جو یہ بنا دیا، گھر بیٹھے ہوئے آپ کو یہ پارسل ہوتا رہا، لو ایک بار صبح کے زنا کا، شام کے زنا کا، ایک ہفتے کے زنا کا، ایک مہینے کے زنا کا، جس آپ نے شادی اور بیواہ کے حوالے سے آپ نے طلاق کا مسئلہ پھر بدل کیا ہے۔ اگر 60 سال وہ لڑکا لڑکی زندہ رہی، 60 سال کے زنا کا گناہ اس آدمی کو جو 10 آدمی مل کے بعد بدل دیا ہو، اس نے اس قسم کے اسے اجازت کی پہلو دے دیا، عمر بھر 60 سال کی سزا اس کو ملتی ہے، کم نہیں، ٹھکانے کا تھا، گھر بیٹھے ہوئے تم کو مل گیا۔ اس لیے ہر وقت امام حسین نے تو واقعہ کربلا میں سارا کا سارا کنبہ اس کی مقصد کے پیش نظر لٹا دیا کہ لوگوں تم بھی سمجھو، میں نے سمجھا، تم بھی سمجھو حق کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ بس واقعہ کربلا کا فلسفہ تو اتنے ہیں، حق کو حق بولو، باطل کو باطل بولو، سچ کو سچ بولو اور جھوٹ کو جھوٹ بولو، جائز کو جائز بولو، ناجائز کو ناجائز۔ یہی امام حسین نے پوری زندگی آپ نے ظاہری حیات میں بھی یہی سبق دیا، اور کربلا کی سرزمین سے بھی آپ نے یہی میسج، آپ نے یہی لوگوں کو سندیش، آپ نے لوگوں کو یہی نصیحت دی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل خیر کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ صاحب تعالیٰ نے بڑی عقیدت اور محبت